अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं। आज जो हम लोग अपना एक नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं वो है सिविक्स का, जो क्लास 9 का फेडरल पंजाब बोर्ड का लेक्चर 1 है, जिसको हम इल्म शहरियत भी बोलते हैं। अच्छा, इल्म शहरियत सिविक्स से मुराद यहाँ पर जो सबसे अहम चीज़ है वो इस सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस है। और इस सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस जो है वो आर्ट्स में भी है, कॉमर्स में भी है और ह्यूमैनिटीज़ में भी है। ठीक है, तो जब आप लोग इस सब्जेक्ट को चूज़ करते हैं तो ये कोई बोरिंग सब्जेक्ट नहीं होता। ये हमें सिखाता है कि माशरे में किस तरह से हमें तमीज़ के साथ और कितना बावकार के साथ रहना आना चाहिए। अच्छा, इसका जो मेन रुझान होता है सिविक्स का वो इन 3 सब्जेक्ट के साथ इसलिए है, यानी कि इन ग्रुप्स के साथ, यानी कि ह्यूमैनिटीज़, कॉमर्स और आर्ट्स के साथ, क्योंकि ये लोगों के बिहेवियर, रवैये को भी अपनाता है, जो हम इस सब्जेक्ट में देखेंगे और चेक भी करेंगे। जैसे आज हमारे टॉपिक्स हैं वो सिविक्स ऑफ इंट्रोडक्शन है, कंटेंट ऑफ बुक्स है, डेफिनेशन ऑफ सिविक्स है और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिविक्स है। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब ये तसव्वुर है, ठीक है ना। अब वो कौन कौन सी चीज़ें तसव्वुर में आएंगी और कौन कौन सी चीज़ें रुझान में आएंगी, हम उन चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम ये चेक करेंगे कि आपका जो पेपर आता है, ख़ासतौर पे 9 क्लास का फेडरल पंजाब बोर्ड का, उसके जो सिविक्स के पेपर को जो तकसीम किया वो अगेन 3 सेक्शंस में किया हुआ है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में आपको MCQs करने हैं 15 और आपके पास सिर्फ होंगे 20 मिनट, ठीक है। इसी तरह सेक्शन बी में आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स यानी कि मुख्तसर सवालत करने 18 होंगे, जिसमें से आपको 12 करने होंगे और 3 मार्क्स का एक सवाल का जवाब होगा, ठीक है। उसके आपको मार्क्स मिलेंगे। सेक्शन सी में इसी तरह आपके पास 4 लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, डिटेल्ड क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, 4, जो हर एक के हिसाब से 8 मार्क्स रखते होंगे और आपको करने होंगे 3। अब इन टोटल मिलाकर आपका जो पेपर बनता है वो कितने मार्क्स का बनता है? 75 मार्क्स का। और आपके पास जो सब्जेक्टिव का टाइम होता है वो जस्ट 2 घंटे 40 मिनट के 2 आवर्स 40 मिनट्स होते हैं। अब इसी के हिसाब से आपने अपना एग्जामिनेशन पेपर पैटर्न को देखना है। अब उसके बाद जो आता है कि बच्चों को जो मुश्किलात आती हैं पेपर अटैम्प्ट करने में, उनका भी एक पैटर्न होता है। अगर आपके पास कॉपी जो आती है और उसके पास आंसर शीट, यानी कि उसमें अगर आपकी मार्जिन्स नहीं है, लाइन नहीं खींची हुई है, तो आपको आधे इंच की लाइन खींचना लाजमी है। भले ही आप इंग्लिश साइड पर हैं तो आपको लेफ़्ट हैंड पे खींचनी चाहिए, और अगर आप उर्दू में दे रहे हैं तो आपको राइट हैंड पे आपने लाइन खींचनी है। ये हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि अगर आपके पास कॉपी आती है तो उसके फ्रंट पेज पे आपके पास सब कुछ, यानी कि जो पहला पेज होता है सामने का, उसमें सब कुछ लिखा हुआ होता है जो आपको फिल अप करना होता है, रोल नंबर वगैरह, ठीक है ना। लेकिन आप जैसे ही उस पेज को टर्न करेंगे तो नेक्स्ट पेज पे आपके पास इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई होती हैं, उसको ज़रूर पढ़ें। अगर मार्जिन्स खींची हुई हैं तो फिर आपको खींचने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह ब्लू और ब्लैक मार्कर आपने इस्तेमाल करना है। ब्लू जो है वो मेन हेडिंग के लिए और ब्लैक जो है वो सब हेडिंग के लिए, ठीक है। इसी तरह आपके पास ब्लू और ब्लैक बॉल पेन आएगा, ठीक है ना। आपने जितने भी लिखना है, जितनी भी चीज़ों को डिस्क्राइब करना है, वो सिर्फ इन 2 पेन से ही करना है, ना ग्लिटर, ना जेल, ना कुछ नहीं, कोई और पेन इस्तेमाल नहीं करना है आपने, सिर्फ यही इस्तेमाल करना है। अगर उनकी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में लिखा हो कि आप ग्लिटर, पॉइंटर वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर तो आप कर लें, लेकिन फेडरल बोर्ड में और पंजाब बोर्ड में सिर्फ ब्लैक बॉल पेन और ब्लू बॉल पेन इस्तेमाल होता है। ब्लू बॉल पेन आपको जो नॉर्मल सब्जेक्टिव वर्ड्स होते हैं उसके लिए, और जो ब्लैक पेन होता है उसमें आपकी शख्सियात, डेफिनेशंस, आपके नेम्स, आपके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, वो सारी चीज़ें आपने किससे लिखनी होती है? ब्लैक पेन से, ठीक है, ताकि ब्रॉड लगे, वाज़े लगे। इसी तरह आपके पास डिटेल्ड क्वेश्चन हमेशा आपका जहाँ पे ख़त्म हुआ है, चाहे आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हो या डिटेल क्वेश्चन, आपको उसको नीचे से स्टार्ट करना है, नेक्स्ट पेज से शुरू नहीं करना है। ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर है? कराची बोर्ड में, सिंध बोर्ड में, ठीक है। तो आपने जहाँ पे आपका सवाल ख़त्म हो रहा है उसी के नीचे से स्टार्ट करना है। इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन आपको इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन देना लाजमी है, ठीक है। तो ये अच्छी तरह याद रखिएगा, इंट्रोडक्शन आपने स्टार्ट में देना है और कंक्लूजन आपने लास्ट में देना है, क्योंकि तारुफ और हवाला आपने क्या समझा वो चीज़ें देना लाजमी है। अच्छा, हम लोग जो ये वीडियो लेक्चर्स देखेंगे इसमें हम लोग सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको इसी के रुझान का पता होना चाहिए,
ٹھیک ہے. تو یہ تو ہو گیا آپ کا پیپر اٹیمپٹنگ پیٹرن. اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس بکس آف کنٹینٹس کتنے ہیں. آپ کے پاس 6 چیپٹرز ہیں اور اس 6 چیپٹرز میں سے ہم لوگ آج جو اسٹارٹ کریں گے جو آپ کے سامنے آ رہا ہے اسکرین میں یہی 6 چیپٹرز ہیں اور اس میں ہم لوگ دیکھیں گے. لیکن آج ہم لوگ جو کریں گے وہ کیا آئے گا ہمارے پاس پہلا انٹروڈکشن آف سیوکس یعنی کہ علم شہریت کا تعارف یا تعریف. اب اس کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو ہمارے پاس ایک سوال بھی آتے ہیں اور اس کے سب سے امپورٹنٹ کوشچنز ہوتے ہیں کہ ڈیفائن سیوکس, ڈسکرائب اٹس امپورٹنس اینڈ یوٹیلیٹیز. واٹ از دا امپورٹنٹ آف سیوکس ایز اے سبجیکٹس, یعنی کہ سبجیکٹ کے حساب سے, مضمون کے حساب سے ابھی آپ لوگ ڈسکس کریں گے کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ سبجیکٹ بہت زیادہ بورنگ ہے لیکن اصل اس کے خاصیتیں کچھ اور ہیں. اور اپنے سوشل بیہیویئر دیکھ لو نا, سماجی رویے کے حساب سے ہم نے سیوکس پڑھنا ہی ہوتا ہے, ہمیں سماج میں رہنے کا طریقہ سکھاتا ہے. اب یہ بچوں کے ذہنوں میں سوال ہوتا ہے, لوگوں کے ذہنوں میں سوال ہوتا ہے, لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کس طرح سے چلنا ہے, کس طرح سے اٹھنا ہے اور کس طرح سے بیٹھنا ہے, کس طرح سے بات کرنی ہے. یہ ساری چیزیں ہمیں اس سبجیکٹ سے پتہ چلتی ہیں. اگر آپ دیکھا جائے تو ڈیفینیشنز جو آتی ہیں, ٹھیک ہے نا, اب ڈیفینیشن سے مراد علم شہریت کی تعریفیں. اب علم شہریت میں اگر دیکھا جائے تو پہلے ان کا بہت مشہور نام آتا ہے وہ ایف جی گولڈ کا, ٹھیک ہے, سیوکس میں. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سیوکس ہے جو ہم لوگ پڑھتے ہیں یہ صرف ادارے کو یا رویے کو یا عادتوں کو یا وہ سارے سینٹیمنٹس, ویوز اینڈ تھاٹس, یعنی کہ وہ سوچ اور وہ خیالات کو جو ایک انسان کے اندر چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو ان کی ذمہ داریاں یعنی کہ ڈیوٹیز خاص طور پہ, اور لوگوں سے ملنے کے تعلقات. اب لوگوں سے ملنے کے تعلقات کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں طریقے سے وہ اپنے رویے کو ظاہر کرتے ہیں, اور جب وہ رویے کو ظاہر کرتے ہیں تو ان میں کہیں نہ کہیں جو بہت زیادہ مشہور ہوتی ہیں وہ کون سی ہوتی ہیں, پولیٹیکل آرگنائزیشنز. اب وہ کہیں نہ کہیں ممبرشپ حاصل کرنے کے لیے ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب دیکھو سیوکس کا سیاسی لحاظ سے بھی اور سائیکولوجیکل لحاظ سے بھی آ گیا. اب اسی حساب سے اگر دیکھا جائے تو اس کے بڑے بینیفٹ ہوتے ہیں پبلک ریلیشنز میں اور انٹرنیشنل افیئرز میں بھی. اور یہ آپ کے بھی ڈسکشن کی بات نہیں ہے, آپ کو صرف یہ بتانا ہے کہ سیوکس ہے کیا. اس کے بعد جو سب سے زیادہ اہم رجحان آتا ہے وہ آتا ہے ای ایم وائٹ کا. اچھا, ای ایم وائٹ نے 2 کتابیں بڑی مشہور لکھی ہیں, لیکن اس 2 کتابیں نہیں, وہ ایک ہی کتاب جس کو بولتے ہیں دا فلاسفی آف سٹیزن شپ. اب فلاسفی آپ سمجھ گئے, فلسفہ ہے, ٹھیک ہے, شہریت کا. اب اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہاں پر جو سیوکس آتی ہے وہ برانچ ہے کس کی, ہیومن نالج کی. اب ظاہر بات ہے انسانی علم, انسانی دماغ سائیکولوجی کے حساب سے ہر اس چیز کے حساب سے جو وہ کام کرتا ہے اس کو ہم نے چیک کرنا ہے. اور وہ کہاں پہ اپنا استعمال کرتا ہے اس ساری چیزوں کو, علم کو, وہ کرتا ہے سوسائٹی میں, معاشرے میں. اب اس کے حساب سے چاہے وہ پریزنٹ ہو, پاسٹ ہو یا فیوچر ہو, ٹھیک ہے نا, وہ تینوں کو زاویے میں رکھتے ہوئے چل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, زیادہ تر جو ہوتا ہے وہ پریزنٹ کو دیکھ رہا ہوتا ہے, پھر وہ پاس کی جو غلطیاں ہوتی ہیں, جو ماضی کی غلطیاں ہوتی ہیں اس کو رکھتے ہوئے اپنا مستقبل سدھار رہا ہوتا ہے. اب یہ ہمیں سکھاتی ہے کون, سیوکس, کیونکہ ہم لوگوں کے درمیان میں اٹھتے بیٹھتے ہیں تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. اب اس کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو یہ قومی بھی ہو سکتی ہے یا انڈیویجول بھی ہو سکتی ہے, انفرادی بھی ہو سکتی ہے اور قومیت کے لحاظ سے بھی ہو سکتی ہے. کس کا کہنا ہے, ای ایم وائٹ کا. اچھی طرح یاد رکھیے گا کیونکہ یہ چیزیں پوچھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونی چاہیے. اس کے بعد جو ایک جرنل ڈیفینیشن جو دی ہے وہ پیٹرک گیڈس نے دی ہے. اب یہ تو بہت ہی آسان ہے, اگر آپ دیکھیں تو اس پہ کیا لکھا ہوا ہے کہ سیوکس جو ہے, شہریت جو ہے, وہ ہمیں سکھاتی ہے کیا, جتنی بھی ہمارے ایشوز ہوتے ہیں یا مسائل ہوتے ہیں یا پرابلمز ہوتی ہیں ان کو فیس کرنا. ہم ان کو فیس کرنے کے حساب سے ہم لوگ کہیں نہ کہیں اپنے, وہی بات آتی ہے ای ایم وائٹ کی, کہ اپنے پریزنٹ, پاسٹ اور فیوچر کو دیکھتے ہیں, لیکن اصل چیز ان کا کیا مقصد ہے کہ اس کو ختم کرنا, ان پرابلمس کو سلوشن نکالنا. یہ ہے پیٹرک گیڈس نے کہا. اور یہاں پہ سب سے اہم چیز آتی ہے کہ لائف آف اے سٹیزن, ٹھیک ہے نا, ایک شہری کی زندگی گزارنے بسنے کے طریقے. اب یہ کوئی آسان کام نہیں ہے, آپ کو لگتا ہے اتنا آسان ہوتا ہے. آپ اپنی لائف میں دیکھیں کہ کیا آپ کی پرابلمس اب تک ختم ہوئی ہیں, چھوٹی موٹی, وہ دیکھیں آپ, تو یہ ایک بڑی بات آتی ہے. اسی طرح سب سے اہم جو جنرل ڈیفینیشن آتی ہے بالکل عام فہم کی. اب سیوکس کیا, سوشل سائنس ہے, ٹھیک ہے نا, سماجی علم ہے. اب علم کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو وہ علم کیا آتا ہے کہ وہ شہریت کے حساب سے, ایک شہری کے حساب سے ہوتا ہے. اس کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں, چاہے وہ پولیٹیکل ہو, سیاسی ہو, کلچرل ہو, ثقافتی ہوں, اکنامیکل ہوں, معاشی ہوں یا ریلیجس ہوں, مذہبی ہوں, وہ اپنے رویے اور فطرت میں ڈھال دیتے ہیں.
اب ہر بندے کا اپنا اپنا رویہ اس کے حساب سے اجاگر ہو رہا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا شہر کے اندر آپ کو مولوی بھی ملیں گے, بشپس بھی ملیں گے, پنڈت بھی ملیں گے, ایک طرف آپ کو کیپٹلسٹ ملیں گے, ایک طرف سوشلسٹ ملیں گے, ایک طرف ٹریڈرس ملیں گے. اب یہ ساری سائیکولوجی کو ہم نے دیکھنا ہے, یہ ہے وہ نالج, ہر بندے کے حساب سے ہم نے چلنا ہے. اب وہ ڈائریکٹ بھی ہو سکتی ہے اور انڈائریکٹ بھی ہو سکتی ہے, اور وہ ہم ان چیزوں کو سب سے زیادہ کس میں لے کر آتے ہیں, ہیومن لائف میں, انسانی زندگی کو دیکھنے کے عوام میں. یہاں پہ بچے مجھ سے سوال کر لیتے ہیں سر تو سائیکولوجی ہو گئی. دیکھو یہ سائیکولوجی نہیں ہے. اگر صرف سائیکولوجی کو دیکھا جائے تو مینٹل اور فزیکل بیہیویئر دونوں ہیں, مگر اس میں سوچ کو پڑھنے کا طریقہ نہیں ہے. اس میں سوچ پڑھی جاتی ہے کہ وہ کیا آئیڈیا لگا رہا ہے. یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی کیا وہ کرے گا. ٹھیک ہے نا, یہ دونوں فرق ہوتا ہے, کیونکہ ہم لوگ کرنے پر لگے ہوئے ہوتے ہیں سیوکس میں, پریکٹیکل ورک, اور وہ کر رہے ہوتے ہیں تھیوریٹیکل ورک, اور وہ تھیوریز کو مد نظر رکھتے ہوئے ان چیزوں کو نکال رہے ہوتے ہیں سائیکولوجسٹ. جبکہ سیوکس میں پورے معاشرے کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, اس میں سب سے اہم کردار آتا ہے پاپولیشن کا بھی, اور اس میں آتا ہے کمیونل بھی, کمیونٹیز کا بھی, اور پھر اس کو ہم جوڑ دیتے ہیں کس کے ساتھ, اسی سبجیکٹ کو سوشیولوجی کے ساتھ. سوشیولوجی اور سیوکس میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے, لیکن سیوکس میں صرف ایک چیز ہے, پھر میں بتا رہا ہوں آپ کو, کہ یہاں پر ہم لوگ علم کو رکھتے ہوئے پریکٹیکل ورک کر رہے ہیں, تھیوریز کو باقاعدہ امپلیمنٹ کروا رہے ہیں. اب وہ کیا ہے وہ آگے چل کے ہم دیکھیں گے, لیکن اگر آپ نے نوٹ کراؤ, اب آتی ہے ہمارے پاس کیریکٹرسٹکس آف سیوکس, نمایاں خصوصیات. اب نمایاں خصوصیات میں اگر آپ دیکھو تو سب سے پہلی چیز جو آتی ہے سیوکس کی وہ کیا ہے, شہریوں کے رائٹس اینڈ ڈیوٹیز, ذمہ داریاں دونوں شہری کی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا, وہ اپنے قوم اپنے ملک کو آگے بڑھانے میں سب سے اہم کردار ادا کرتی ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کے اندر کیا ہونی چاہیے, سینس آف ریڈینس, ہر چیز کے لیے تیار رہیں. ہر چیز کے لیے جب تیار ہوں گے تبھی تو وہ کام اس پہ کر سکیں گے. شاید ہم لوگ آج اتنے اچھے نہیں ہیں, چاہے وہ پاکستان ہو چاہے وہ کوئی بھی ملک ہو, وہ اپنی چیزوں کو سدھارنے کے لیے سیوکس کا سہارا لیتے ہیں. اسی طرح سیوکس جو ہے وہ ساری جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں کس کے ریگارڈنگ, شہری کے ریگارڈنگ, وہ چاہے وہ پریزنٹ ٹائم کو ڈسکس کر رہی ہو یا پاسٹ کو, لیکن وہ اصل چیز کو دیکھ رہی ہوتی ہے کس کو, فیوچر کو. پریزنٹ کو رکھتے ہوئے فیوچر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور وہ ساری انفارمیشن وہ سارے دور کو اپنا رہے ہوتے ہیں. اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو نالج آف سیوکس جو ہوتی ہے, جو علم ہوتا ہے شہریوں کا, وہ کہیں نہ کہیں رسپانسبلٹیز کو اجاگر کر رہا ہوتا ہے, اور ان کا اسٹیٹس بھی ڈیفائن کر رہا ہوتا ہے, چاہے وہ بیرونی ممالک کا ہو چاہے وہ اندرونی یعنی قومی محاذ پر ہو. یہ دونوں چیزیں کہیں نہ کہیں بہت زیادہ انٹر لنک ہو جاتی ہیں. اب ہم لوگ باہر جب جاتے ہیں تو وہاں کچھ بیہیو کرتے ہیں, یہاں پر ہوتے ہیں اپنے ملک میں تو یہاں کچھ بیہیو کرتے ہیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک بڑا فیکٹر ہے, پریکٹیکل ورک ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھا جائے تو وہاں پر سب سے سیوکس جو ہمیں مدد دیتی ہے وہ کس میں دیتی ہے, کہ ہمارا جتنا بھی رجحان ہوتا ہے آنے جانے کا, بیٹھنے اٹھنے کا, وہ چاہے قوم کے لحاظ سے ہو, قومی لحاظ سے ہو یا بین الاقوامی لحاظ سے ہو, سب لوگ آبزرو کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, پورے معاشرے کے حساب سے, پورے سیوکس کے حساب سے. ہم اگر کہیں کراچی سے باہر جاتے ہیں ممبئی میں, اور ممبئی میں جا کے اگر ہم لوگ وہی حرکتیں کرتے ہیں جو کراچی والوں کی حرکت ہوتی ہے, فوراً پہچان جاتے ہیں نا, بولتے ہیں کراچی سے آیا. تو یہ ہے, تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم نے دیکھنی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح ہم لوگ کوئی بھی سٹیز کے متعلق بات کر سکتے ہیں, جیسے چائنا کی بیجنگ کا رویہ اپنا ہوگا, ہمارا رویہ اپنا ہوگا. ٹھیک ہے نا, ہم بیہیویئر کو تو چیک کر رہے ہیں لیکن پریکٹیکل ورک میں لے کر آ رہے ہیں, یہ بہت بڑی بات ہے. ٹھیک, اسی طرح سیوکس مدد دیتی ہے, ہیلپ کرتی ہے کس میں, کسی بھی انسان کو کامیاب کرنے میں یا اسے ناکام کرنے میں, یا پھر ایک اور چیز کرنے میں, وہ کیا, کسی بھی چیز کو استعمال لانے میں. اب وہ کوئی بھی چیز استعمال کرنے سے مقصد کیا ہے, وہ وقتاً ہم لوگ نیکسٹ لیکچر میں ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہے, لیکن اصل چیز جو ہے وہ یہ کرتی ہے سیوکس. ٹھیک ہے, اب سیوکس کی ایک اور خاصیت ہے جو بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے, لوگوں کو کامیابی کی راہ پہ لانے کا اہم کردار ادا کرتی ہے. اسی طرح ہمارا آج کا یہ لیکچر ختم ہوتا ہے. اگر آپ کو کوئی کنفیوژن ہے ابھی بھی تو آپ ہمیں ضرور شیئر کریں, کامنٹ کریں. ٹھیک ہے, اور اگر آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے, جو آپ کو کوئی چیز اچھی لگی ہو, جو آپ کو فوراً سمجھ میں آ گئی ہو, تو ہمیں وہ بھی شیئر کریں, اور ان لوگوں تک یہ چینل ضرور پہنچائیں جن کو ان کی ضرورت ہے, اس ویڈیو لیکچرز کی ضرورت ہے. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. اللہ حافظ.